बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्टडीज़ के जो टॉपिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उनमें डेमोग्राफ़ी, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेमोग्राफ़ी क्या है। व्हाट इज़ डेमोग्राफ़ी? डेमोग्राफ़ी के मीनिंग आबादियात या शुमारियात आबादी भी कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक्स सच एज बर्थ्स, डेथ्स, इनकम और द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ which illustrate the changing structure of human population is known as demography। यानी पैदाइश, अमवात, आमदनी या बीमारी के वाक़यात जैसे आदाद व शुमार का मुताला जो इंसानी आबादियों के बदलते हुए ढांचे को वाज़े करे, डेमोग्राफ़ी या शुमारियात आबादी कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ नाउन एज डेमोग्राफ़ी, यानी इंसानी आबादियों के मकदारी मुताले को डेमोग्राफ़ी कहा जाता है। 3 फैक्टर्स जो कि किसी भी इलाके की डेमोग्राफ़ी को चेंज करने में अहम किरदार अदा करते हैं, उनमें पैदाइश, अमवात और हिजरत। हिजरत से मुराद यानी एक जगह से किसी आबादी का दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना या नकल मुकानी करना है। 3 फैक्टर्स जो कि सबसे पहला बर्थ्स है, यानी जो न्यू बर्थ्स होती हैं, नई पैदाइश जो होती है, ये एजिंग डेथ्स यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो अमवात होती हैं, और तीसरा माइग्रेशन यानी हिजरत है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कश्मीर की डेमोग्राफ़ी क्या है, यानी कश्मीर में कितने फ़ीसद मुसलमान हैं और कितने फ़ीसद हिंदू हैं, कितने फ़ीसद सिख हैं और कितने फ़ीसद बुद्ध मत बसते हैं। बरतानवी हिंदुस्तान की सल्तनत की 1901 की जो मरदमशुमारी हुई थी, उस मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी 29,05,578 थी। इनमें से 21,54,695 यानी 74% मुसलमान थे और 6,89,073 यानी 23.72% हिंदू थे और 25,828 यानी 0.89% सिख और 35,047 यानी 1.2% बुद्ध मत थे। इसके बाद जो दूसरी मरदमशुमारी हुई 1941 में, 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक कश्मीर और जम्मू की कुल आबादी 39,45,000 थी। इनमें से कुल मुस्लिम आबादी 29,97,000 यानी 75.97% मुसलमान थे और हिंदुओं की आबादी 8,08,000 थी, यानी 20% हिंदू थे और 55,001.39% सिख थे। कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर के वाहिद हिंदू हैं जिन्होंने डोगरा हुक्मरानी 1846 से 1947 के दौरान वादी की आबादी का लगभग 4 से 5% हिस्सा तश्कील दिया था और इनमें से 20% ने 1950 तक वादी कश्मीर छोड़ दिया था। 1990 की दहाई में ज़्यादा तादाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ना शुरू हुए। 1990 में कश्मीर में जो अलहदगी की तारीख थी, यानी तारीख आज़ादी कश्मीर, वो ज़ोरों पर थी और 1990 की दहाई के दौरान 14 लाख की कुल कश्मीरी पंडित आबादी में से तकरीबन
10 لاکھ وادی کشمیر کو چھوڑ کر بھارت منتقل ہو گئے تھے۔ موجودہ جو دستیاب اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق پورے کشمیر کی مجموعی آبادی قریباً 1 کروڑ 87 لاکھ ہے۔ اس میں انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی آبادی شامل ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو کشمیر آبادی کے اعتبار سے اس وقت دنیا کے 133 ممالک سے بڑا ہے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر کی مردم شماری کے مطابق جو کہ 2017 کو ہوئی تھی، اس علاقے کی آبادی یعنی آزاد کشمیر کی آبادی 40,45,366 تھی اور گلگت بلتستان کی آبادی قریباً 20 لاکھ تھی۔ انڈیا میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق وادی کشمیر کی آبادی 68,88,000، جموں کی آبادی 53,78,000 اور لداخ کی آبادی 2,74,000 نفوس پر مشتمل تھی، جو اب قریباً 1 کروڑ 47 لاکھ ہے۔ چین کے زیر انتظام اکسائی چین کا شمار غیر آباد علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہاں عموماً خانہ بدوش پائے جاتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد کے حوالے سے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وادی کشمیر کا بڑا نسلی گروہ کشمیری ہیں جو کشمیری زبان بولتے ہیں۔ وادی کشمیر ایک مسلم اکثریتی آبادی ہے۔ وادی کی اہم زبانیں اردو اور کشمیری ہیں۔ اردو دفتری زبان ہے، جبکہ وادی کشمیر کی ایک کثیر تعداد انگریزی بھی جانتی ہے۔ وادی کشمیر ایک وادی ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں پیر پنجال اور شمال مشرق میں سلسلہ کوہ ہمالیہ واقع ہے۔ یہ تقریباً 135 کلومیٹر طویل اور 32 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے جسے ایک دریائے جہلم سیراب کرتا ہے۔ آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جموں کشمیر ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد ہے اور ریاست آزاد جموں کشمیر کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے۔ آزاد کشمیر میں پہاڑی زبان، ہندکو، گوجری، پنجابی، پشتو اور کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور آزاد کشمیر کی شرح تعلیم 74% ہے۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور سیر و تفریح کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ انہی خوبصورت مناظر کی وجہ سے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ آزاد کشمیر جو کہ 10 اضلاع پر مشتمل ہے، اس کی 32 تحصیلیں ہیں اور 142 یونین کونسلیں ہیں۔ آزاد کشمیر کے اضلاع میں ضلع باغ، ضلع بھمبر، ضلع پونچھ، ضلع سدنوتی، ضلع کوٹلی، ضلع مظفر آباد، ضلع میرپور، ضلع نیلم، ضلع حویلی اور ضلع ہٹیاں بالا شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر کی ڈیموگرافی ڈسکس کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے 3 ڈویژنز میرپور، مظفر آباد، پونچھ، اور میرپور ڈویژن کے جو اضلاع ہیں بھمبر، کوٹلی، میرپور، اور مظفر آباد کے اضلاع مظفر آباد، ہٹیاں، نیلم، پونچھ جو ڈویژن ہے اس کے پونچھ، حویلی، باغ، سدنوتی۔ تو ضلع بھمبر کا صدر مقام بھمبر ہے، کوٹلی کا صدر مقام کوٹلی، میرپور کا صدر مقام میرپور ہے، مظفر آباد کا صدر مقام مظفر آباد ہے، ہٹیاں بالا کا صدر مقام ہٹیاں بالا ہے، اور نیلم کا صدر مقام اٹھمقام ہے، پونچھ جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا صدر مقام راولا کوٹ، حویلی کا صدر مقام کاہوٹا جس کو فاروٹ کوٹا بھی کہا جاتا ہے، اور باغ کا صدر مقام باغ ہے، سدنوتی کا صدر مقام پلندری، اور اس طرح ان کی جو آبادی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھمبر کی آبادی 3,16,33 ہے اور اس کا جو رقبہ ہے وہ 1,516 اسکوائر کلومیٹر یعنی مربع کلومیٹر ہے۔ تو باقی کے فگرز بھی آپ کے سامنے آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ یہ اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں یا ان کو ریڈ کرنا چاہیں فگرز کو، تو آپ میری یہ جو فائل ہے، یہ جو پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں، یا یہ میں آپ کو پی ڈی ایف فارم میں ان کو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر یعنی جو ویلی ہے، ویلی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ویلی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں ضلع اننت ناگ، ضلع کولگام، پلوامہ، شوپیاں، بڈگام، سری نگر، گاندربل، بانڈی پورہ، ضلع بارہمولہ، ضلع کپواڑہ، اور ان کے جو صدر مقام ہیں وہ بھی آگے دیے گئے ہیں۔ جس طرح اننت ناگ کا جو ہے صدر مقام اننت ناگ ہے، ضلع کولگام کا صدر مقام کولگام ہے، ضلع پلوامہ کا پلوامہ، شوپیاں کا شوپیاں، بڈگام کا بڈگام، سری نگر کا بھی صدر مقام سری نگر ہے، گاندربل کا گاندربل ہے، بانڈی پورہ کا بانڈی پورہ، اور یہی جو اضلاع کے نام ہیں وہی ان کے صدر مقام بھی ہیں۔ تو آگے اس کے جو فگرز ہیں، آبادی 2011 کی مردم شماری کے مطابق، اور رقبہ اور کلومیٹر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اسکرین سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں چونکہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جموں ہے، اور جموں کے جو اضلاع ہیں، ضلع ڈوڈا، ضلع جموں، کٹھوا، کشتواڑ، پونچھ، راجوری، رامبن، ریاسی، سانبا، ادھمپور، اور ان کے جو صدر مقام ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ ضلع ڈوڈا کا ڈوڈا ہے، اور جموں کا جموں، کٹھوا کا کٹھو، کشتواڑ کا کشتواڑ، ضلع پونچھ کا پونچھ، راجوری کا راجوری، ضلع رامبن رامبن ہے، اور ضلع ریاسی کا ریاسی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لداخ۔ لداخ کے جو اضلاع ہیں کارگل اور لیا، اور ان کے جو صدر مقام ہیں وہ بھی کارگل اور لے لداخ، اور اس کی جو آبادی ہے وہ دی گئی ہے۔ آبادی 2011-2001 کی مردم شماری کے مطابق بھی ہے، 2011 کی بھی، اور اس کا رقبہ کلومیٹر بھی ٹیبل میں آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی جو ڈویژنز ہیں وہ 3 ڈویژن ہیں: بلتستان، دیامر، گلگت۔ اور جو بلتستان ہے اس کے جو اضلاع ہیں سکردو، گانجے، شکر، خرمنگ، ضلع روندو، استور، اور ضلع دیامر کا جو ہے وہ ضلع استور ہے، دیامر ہے، داریل ہے، تانگیر ہے، غدر، اور ضلع غدر ہے وہ ڈویژن گلگت میں شامل ہے۔ اور اس میں باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں، ضلع گلگت ہے، ہنزا ہے، یاسین ہے، اور نگر ہے۔ اور ان کی جو مرکز ہیں یعنی صدر مقام جو ہے سکردو کا سکردو ہی ہے، گانجے کا کھپلو ہے، اور ضلع شگر کا شگر ٹاؤن ہے، اور تولتی ہے خرمنگ کا، اور ڈمبو داس ہے ضلع روندو کا، اور اسی طرح باقی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ دیامر کا چلاس ہے، اور غدر کا گاکوچ ہے، اور ہنزا کا علی آباد ہے۔ آبادی 2013 کی مردم شماری کے مطابق یہاں پہ دی گئی ہے، اور رقبہ مربع کلومیٹر بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں، میری اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے جو مذاہب ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی 99% سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے 3 حصوں یعنی جموں، وادی کشمیر اور لداخ کو دیکھا جائے تو وادی کشمیر میں 95% آبادی مسلمان اور 4% ہندو ہے۔ جموں میں مسلمانوں کی تعداد 30% ہے، جبکہ 66% آبادی کا تعلق ہندو اور 4% کا دیگر مذاہب سے ہے۔ لداخ میں 46% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 50% بدھ مت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ 3% کا تعلق دیگر مذاہب اور عقائد سے ہے۔ انڈیا میں 2011 میں ہونے والی مردم شماری کے نتائج کی روح سے جموں کشمیر میں مسلمانوں کی موجودہ تعداد 68% کے لگ بھگ ہے۔ جموں کشمیر میں مسلمان اور دیگر مذاہب کا تناسب، یہ جو میں نے ایک ٹیبل بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکرین پہ، جو انڈیا کے زیر انتظام وادی کشمیر، جموں، لداخ، وادی کشمیر کی 95% آبادی مسلمان ہے اور 4% ہندو بستے ہیں۔ اسی طرح جموں میں 30% مسلم آبادی اور باقی 66% ہندو بستے ہیں، اور 4% دیگر مذاہب اور عقائد کے لوگ بستے ہیں۔ اور لداخ میں 46% مسلم آبادی ہے اور 50% بدھ مت، اور باقی جو دیگر مذاہب ہے وہ 3% ہیں۔
اسی طرح پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں 100% مسلم آبادی ہے، گلگت بلتستان میں 99% جو ہے وہ مسلم آبادی ہے، اکسائی چن جو کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ غیر آباد علاقہ ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے موسم۔ ریاست جموں کشمیر مختلف انواع کے موسموں کی سرزمین ہے۔ کشمیر کے 4 کے بجائے 6 موسم ہوتے ہیں، جس میں بہار ہے جو وسط مارچ سے وسط مئی تک، گرما وسط مئی سے وسط جولائی تک، برسات کا موسم جو ہے وہ وسط جولائی سے وسط ستمبر تک، خزاں کا موسم وسط ستمبر سے وسط نومبر تک، اور سرما یعنی موسم سرما جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے وسط نومبر سے وسط جنوری تک، اور برف باری جو ہوتی ہے وہ وسط جنوری سے وسط مارچ تک ہوتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک کلائمیٹ یعنی آب و ہوا ہے۔ واٹ از کلائمیٹ؟ دی ویدر کنڈیشنز لائک ٹیمپریچر، precipitation and wind prevailing in an area in general or over a long period is called climate۔ جموں کشمیر کی آب و ہوا کا دار مدار ان پہاڑوں پر ہے جو اس کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ چونکہ جموں کشمیر میں ہر علاقے کی سطح سمندر سے اونچائی مختلف ہے، تینوں ڈویژنز یعنی جموں، کشمیر اور لداخ میں آب و ہوا مختلف ہے۔ وادی کشمیر میں آب و ہوا معتدل ہے، لداخ ایک سرد صحرا ہے جس میں انتہائی درجہ حرارت ہے، جبکہ جموں ایک سرسبز خطہ ہے جس میں وافر دھوپ اور گرم درجہ حرارت ہے۔ کلائمیٹ آف جموں، جموں کی آب و ہوا۔ جموں مقبوضہ کشمیر کا سرمائی دارالحکومت ہے۔ جنوبی میدانوں میں پنجاب جیسی آب و ہوا ہوتی ہے۔ موسم گرما برسات کے موسموں کے ساتھ گرم ہوتا ہے۔ موسم سرما یعنی سردیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں کشمیر جیسا موسم ہوتا ہے، ان علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے۔ بحیرہ روم سے شروع ہونے والی موسمی ہوائیں بھی موسم میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ بارش کے موسم میں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، تاہم نمی زیادہ رہتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جموں کا علاقہ سب سے زیادہ گرم ہے۔ گرمیوں کے دوران اوسط درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ کلائمیٹ آف کشمیر، وادی کشمیر کی آب و ہوا۔ کشمیر میں ریاست کی بہترین آب و ہوا موجود ہے۔ اس کی آب و ہوا کا دار و مدار ہمالیہ، آس پاس کے پہاڑوں اور آبی ذخائر پر ہے۔ موسمی اعتبار سے کوئی بھی ملک کشمیر جیسا نہیں، ہر موسم درمیانہ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سردیوں کا درجہ حرارت پہاڑی علاقوں میں -15 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت -5 سے -8 ڈگری سینٹی گریڈ تک نسبتاً بہتر ہوتا ہے۔ مقامی لوگ اونی کپڑے اور ایک لمبا گاؤن پہنتے ہیں جو سردی سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے کشمیری زبان میں پھیرن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم رہنے کے لیے پورٹیبل ہیٹر، کانگڑی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ جولائی کا مہینہ گرم ترین مہینہ ہے، جس کے ساتھ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے چنار کے درخت جو کہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں، یہ درخت گرمیوں کی گرمی میں ایک بہت ہی عمدہ ٹھنڈا سایہ دیتے ہیں۔ موسم خزاں اور بہار میں گرم دن اور ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ وادی میں موسم بہار کے موسم میں بارش ہوتی ہے۔ کلائمیٹ آف لداخ، لداخ کی آب و ہوا۔ لداخ جموں کشمیر کا سرد ترین مقام ہے۔ آب و ہوا بہت خشک ہوتی ہے۔ موسم سرما شدید اور لمبا ہوتا ہے، جس کے ساتھ درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ دریائے زنسکر اپنے تیز پانی اور بہت بڑے آبشار کے ساتھ مکمل طور پر جم جاتا ہے، اور برف کی بڑی چادریں دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔ لداخ میں دراس ایک سرد ترین جگہ ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے لداخ سال کے بڑے حصے میں باقی علاقوں سے منقطع رہتا ہے۔ رات کا درجہ حرارت عام طور پر ستمبر سے مئی تک 0 سے نیچے رہتا ہے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے، جس سے موسم گرم ہو جاتا ہے۔ پہاڑ ننگے اور بنجر ہیں۔
ویورز، میری پریویس ویڈیوز جو کہ میں آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، جن میں کشمیر سٹڈیز ایپیسوڈ 1 اور لیکچر نمبر 1 جس کے ٹاپکس ہیں بریف انٹروڈکشن آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، ایٹمالوجی آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، لوکیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، بارڈرز ود جموں اینڈ کشمیر، اور لیکچر نمبر 2 جس کے ٹاپکس ہیں اوور ویو آف ہسٹری، ایریا آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، آزاد کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر، گلگت بلتستان، اکسائی چین، ماؤنٹینز آف جموں اینڈ کشمیر، لیکس اینڈ لینگویجز۔ یہ ٹاپکس میری پریویس ویڈیوز میں شامل ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو گرافیکل ریپریزنٹیشن کی جو ٹیکنیک ہے اس کو میں نے استعمال کیا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے لوکیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، بارڈرز یعنی جو اس کی جیوگرافیکل لوکیشنز ہیں یا میپ پہ جو ڈویژنز ہیں تو وہ بہتر طریقے سے میں آپ کو سمجھا۔ میری نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے، سننے، پڑھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔